मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। सर्दी अपने पूरे जोबन पर थी। ज़ईन अभी कुछ देर पहले अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से घर वापस आया था। अगले चंद दिनों में उसका इरादा पेरिस जाने का था कि अपनी शादी के लिए तमाम शॉपिंग वो मुल्क से बाहर ही करना चाहता था। लिबास तब्दील करके फ्रेश होने के बाद अभी वो बिस्तर पर आया ही था कि उसकी छोटी बहन बिस्मा का मोबाइल, जो वो उसके कमरे में भूल गई थी, बज उठा। स्क्रीन पर जगमगाते अजनबी नंबर की वजह से उसने कॉल पिक नहीं की और सेल को वाइब्रेट पर कर दिया, मगर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बार बजते सेल ने उसे कॉल उठाने पर मजबूर कर दिया था। ताहम इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दूसरी तरफ से आयशा फ़ौरन बोल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, मैं आयशा बोल रही हूँ। सॉरी इस वक्त आपको नींद से डिस्टर्ब किया। असल में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती आपके भाई के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। मुझे गांव और गांव के लोगों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, बल्कि देहाती ज़िंदगी से मुझे तो अजीब सी नफ़रत है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात। मेरा बिल्कुल भी गुजारा मुमकिन नहीं आपके भाई के साथ। पसीने में तरबतर मट्टी से लथड़ा वजूद, उफ, मेरा तो सोचकर ही दिल ख़राब हो जाता है। हकीकत में कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी। लिहाजा प्लीज़ आप मेरी मदद करें और अपने भाई तक मेरा पैगाम पहुँचा दें, प्लीज़। उसका धीमा मगर मलतजी लहजा ज़ईन की समातों में जहर बनकर उतरा था। वो चाहने के बावजूद अगले कुछ लम्हों तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका। तभी वो फिर बोली थी, और हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी। लिहाजा बेहतर होगा अगर आपका भाई और आपके घर वाले खुद इधर आकर इनकार कर जाएं, वरना मैं बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अब वो उसे धमका रही थी। ज़ईन के सर में एकदम से दर्द शुरू हो गया। वो बोला तो उसका लहजा बेहद भारी था। ठीक है, आप कर लें जो कर सकती हैं, मगर ये शादी मुअत्तल नहीं होगी। उसके भारी लहजे ने आयशा की समातों में गोया करंट दौड़ा दिया था। वो उछली थी और बेसाख्ता सेल फोन हटा कर स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखा था। आप कौन है? वो घबराई थी। ज़ईन ने पलकें मूंद कर सर बेड की पुश्तगाह से टिका दिया। वही उजड़ और पेंडू शख्स जिसके साथ आपके नसीब फूटने वाले हैं। क्या? एक मरतबा फिर वो उछली थी। दिल जैसे पसलियां तोड़कर सीने से बाहर आने को मचल उठा था। मगर ये तो आपकी बहन का नंबर है। जी हाँ, उन्हीं का नंबर है, मगर वो अपना सेल मेरे कमरे में भूल गई थी। बहरहाल आपका पैगाम डायरेक्ट मुझ तक पहुँच गया है और आई एम सॉरी, मैं इस शादी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। आप जो कर सकती हैं कर लें। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो घुटी घुटी सी आवाज़ में चिल्लाई थी। ज़ईन ने आंखों पर बाजू रख लिया। मैं कर भी नहीं रहा। ये रिश्ता खालिस्तान आपके और मेरे घर वालों की बाहमी रज़ा और खुशनुदी से तय हुआ है। मेरी ज़ात इस फैसले में शामिल नहीं। न ही मैं उन देहाती मर्दों में से हूँ जो शहर की लड़कियों को हवा बनाकर असाब पर सवार रखते हैं। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में बहुत सी शहरी लड़कियों से वास्ता पड़ा है। मैं जूते की नोक पर रखता हूँ आप जैसी खुदपसंद, घुमंडी और बेवकूफ़ लड़कियों को। शट अप, यू शट अप। बेहतर होगा अगर आप दोबारा इस नंबर पर कॉल करने की जहमत ना करें, वगरना मैं बहुत बुरा पेश आने वालों में से हूँ। उसके चिल्लाने पर वो खासी सर्द लहजे में बोला था। आयशा उसके बर्फ जैसे नफरत अमेज सर्द लहजे पर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझता दिखाई दे रहा था। अगले ही पल ज़ईन ने कॉल काट दी। शादी में बहुत कम दिन रह गए थे। वो घुटनों में सर दिए कितनी ही देर चुपचाप रोती रही। कोई भी तो नहीं था घर में जो उसकी फीलिंग्स को समझता। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अपने ही घर में जैसे वो अजनबी होकर रह गई थी। ज़ईन, वो भी जीप स्टार्ट कर ही रहा था कि कलीम भाई की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सूरज दिन भर की तमाज़त के बाद अपनी थकी हारी किरणें समेटता उफ़क़ के उस पार गुरूब हो रहा था। कलीम भाई अपनी गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ आए। शहर जा रहे हो? जी भाई। क्यों, खैरियत? खैरियत ही है। वो साद अपने ननियाल जाने की ज़िद कर रहा है। इसे उधर छोड़ देना, इसकी नानों के पास। जी ठीक है। वापस कब लाना है?
واپسی بھی 3-4 روز کے بعد کرا لیں گے، تم بس چھوڑ کر آ جانا۔ چلیں ٹھیک ہے، بھیج دیں۔ وہ جلدی میں تھا، ملازم بھاگ کر 4 سالہ سعد کو لے آیا۔ زعیم اس کا فیورٹ چاچو تھا اور خود زعیم کی بھی اس میں جان تھی، تبھی اسے ڈھیر سارا پیار کر کے اپنے برابر بٹھانے کے بعد اس نے فوری جیپ سٹارٹ کی تھی۔ شہر میں ایک مقدمے کی پیشی اور دیگر چھوٹے موٹے کاموں کو نپٹانے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں آیا تھا، جب بالکل اچانک اس کی نگاہ سندان حسن کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتی عائزہ ملک پر جا پڑی۔ بلیک شیف ان کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس، بنا دوپٹے کی پرواہ کیے وہ خاصی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ زعیم کا خون اس کی رگوں میں جیسے آگ بن کر دوڑنے لگا تھا۔ آستینوں سے چھلکتے عائزہ کے دودھیا بازو اور شانے پہ بکھری سنہری زلفوں نے اس کا دل جیسے سلگتا ہوا انگارہ بنا ڈالا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر 3-4 تھپڑ رسید کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ سندان عائزہ کا کلاس فیلو تھا اور وہ اسے پسند کرتی تھی۔ زعیم یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی اسے اس طرح اس کے ساتھ دعوت نظارہ بنے دیکھنا اس کی غیرت پر بہت گراں گزرا تھا۔ اس روز ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ ساری رات بھی رت جگے کی نظر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح خاصی دیر سے اس کی آنکھ کھلی تو حویلی کی ملازمہ تابندہ اور افتابو اسی کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ایک پل کے لیے آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اس نے تابو کو دیکھا، پھر سائڈ پہ پڑا تکیہ اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ تبھی وہ ممنائی تھی، چھوٹے چودھری وہ آپ کو وڈے چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ زعیم کا دل بستر چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی تابو کی اطلاع پر مجبوراً اسے بستر چھوڑنا پڑا۔ فریش ہونے کے بعد وہ حال کمرے میں آیا تو وہاں الف سایہ صاحب کے ساتھ اس کی ماں فرت بی بی بھی موجود تھیں۔ وہ دونوں کو ادب سے سلام کرتا وہیں فرت بی بی کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے یاد کیا بابا؟ ہاں، تیری ماں شہر جا رہی ہے تیرا رشتہ پکا کرنے، کوئی اعتراض ہے تو بھی بتا دے، بعد میں نے کوئی بات نہیں سننی۔ نہیں بابا، اعتراض کس بات کا؟ آپ کو وہ لڑکی پسند ہے تو بس مجھے بھی پسند ہے۔ شاباش، مجھے یقین تھا میرے بیٹے کا یہی جواب ہوگا۔ اس کے جواب سے جو چمک الف سایہ صاحب کے چہرے پر بکھری تھی، اس چمک کے آگے اس کی ساری جلن ماند پڑ گئی تھی۔ فرت بی بی اور الف سایہ صاحب اسی روز شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زعیم کے گھر والے منگنی کی رسم کے لیے آ گئے تھے۔ وہ پنجرے میں قید چڑیا کی ماں بے حد مضطرب سی ٹیرس پر ادھر ادھر چکر لگاتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اچانک پڑنے والی آفتاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ تبھی اس کی مما شگفتہ بیگم خود اٹھ کر اس کے اوپر ٹیرس پر آئی تھیں۔ عائزہ، ان کی پکار پر فوراً آنسو صاف کرتے ہوئے وہ پلٹی تھی۔ جی امی، زعیم کے گھر والے آئے ہوئے ہیں۔ کیا اینا نے نہیں بتایا تمہیں؟ وہ قریب آ گئی تھی۔ عائزہ رخ پھیر گئی۔ بتایا تھا مگر میرا دل نہیں چاہ رہا امی، میں اس وقت یہاں کوئی فضول بات سننے یا بحث کرنے کے لیے نہیں آئی۔ امی پلیز، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ بہتر ہوگا عائزہ کہ تم عزت اور شرافت کے ساتھ اسی وقت نیچے چلی آؤ۔ امی پلیز، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ عائزہ، میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کرنا، ابھی فوراً تیار ہو کر نیچے چلی آؤ۔ اس بار ان کا لہجہ سخت تھا، وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ اینا اس کی بڑی بہن تھی اور ابھی 2 سال قبل اس کے تایا زاد ریان ملک کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ بے حد شکستہ سی نیچے حال کمرے میں آئی تھی، جہاں اس وقت گھر کے باقی سب افراد براجمان تھے۔ السلام علیکم۔ بمشکل ایک نظر الف سایہ صاحب اور ان کی بیگم پر ڈالتے ہوئے وہ آگے آئی تھی۔ فرت بی بی اسے دیکھتے ہی جیسے نہال ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے فوراً اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ تبھی شگفتہ بیگم بولی تھی، آپ کا بیٹا بھی تو بہت پیارا ہے بھائی۔ الف سایہ صاحب ان کی بات پر کھل کر ہنسے تھے۔ اب ہمارا کہاں رہا بھابی، اب تو وہ آپ کا بیٹا بن گیا ہے۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ان کی جٹھانی آسیہ بیگم نے فوراً ان کی تائید کی تھی۔ عائزہ اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ ویسے ہوتا کہاں ہے وہ آج کل؟ کافی دنوں سے شہر میں نہیں دیکھا، گھر کا چکر بھی نہیں لگایا اس نے۔ اگلے ہی پل اعظم ملک صاحب نے پوچھا تھا۔ تبھی الف سایہ صاحب بولے تھے، ہونا کہاں ہے یار، سارا دن زمینوں پر مصروف ہوتا ہے،
बल्कि आजकल तो शिकार का शौक भी पाल लिया है उसने। चलो जी, इसी की कसर रह गई थी। अल्लाह सैयद साहब की तला पर दिल ही दिल में उसने दांत पीसे थे। तभी मौज़म साहब बोल उठे, माशाल्लाह बहुत मेहनती और ज़हीन बच्चा है आपका। हमारी खुशबख्ती है कि आपने हमारी बेटी को अपने काबिल समझा। होना मेरे तो जैसे थानों में फ़ोटो लगे हुए हैं। जलकर सोचते हुए उसने पहलू बदल लिया था। तभी फ़रद बीबी मुस्कुराई थी। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। माशाल्लाह आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब हमें अंगूठी पहना देनी चाहिए फ़रद, वरना ये ना हो कि ये बेईमान बंदा अपनी ज़ुबान से मुकर जाए। अल्लाह सैयद साहब ने उनकी तायद करते हुए आज़म मलिक साहब को छेड़ा था, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले 5 मिनट में फ़रद बीबी ने बेहद मोहब्बत से उसे गोल्ड की भारी रिंग पहनाकर उसकी सभी पेशानी चूम ली। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। वो सरापा मोहब्बत खातून थी। आयज़ा को उनके प्यार से उलझन सी होने लगी थी। उसे उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले 20 मिनट में सब खाने के लिए उठ गए थे। वो फ़ौरन अपने कमरे में चली आई। उंगली में मौजूद गोल्ड की भारी रिंग उसे सीने पर पड़े किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी। तभी सबसे पहले उसने वो रिंग उतारकर दराज में फेंकी थी। आंसू थे कि फल फल बहते ही चले जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले कई घंटों तक उसने खुद को कमरे में कैद रखा था। ज़ईम के घर वाले उसी रात गांव वापस रवाना हो गए थे, मगर उसने दोबारा कमरे से निकलकर उन्हें अपनी शक्ल दिखाना गवारा नहीं किया था। शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में आजकल सवाए उसकी शादी के दूसरा कोई भी मौजू सरे फहरिस्त नहीं था, लिहाजा उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। घर वालों ने उस पर मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर से कॉल करने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी थी। ऐसे में रो रो कर अपने यूनिवर्सिटी फेलो संदान का ख्याल उसे आता था कि वो कहाँ होगा, कैसा होगा। बेबसी सी बेबसी थी। उसके बस में होता तो वो गांव जाकर उस पेंडू शख्स का गला घोंट आती जो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा था। अभी ये अजियत बाकी थी कि उस रोज़ उसकी यूनिवर्सिटी की अजीज़ दोस्त सादिया घर पर उससे मिलने चली आई। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उसने आयज़ा से कहा था, आयज़ा सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी और संदान की शादी नहीं हो रही। हमें लगता था कि तुम ज़रूर एक दूसरे से शादी करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तकदीर हमारे ताबे नहीं होती सादिया, वगरना संदान ने तो अपने घर वालों को भेजा था। अच्छा, फिर क्या? मेरे घर वाले नहीं माने। सादिया की हैरत पर बहुत यासियत से उसने उसे इतला दी थी। तभी वो बोली, शायद इसीलिए वो सानिया की बहन से शादी पर मान गया होगा। क्या मतलब? मतलब यार, कल उसकी शादी हुई है सानिया की बहन से। क्या तुम्हें नहीं बताया उसने? कोई जिस्म से रूह कैसे खींच कर निकालता है, आयज़ा ने उस वक्त जाना था। नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई उससे। बहुत मुश्किल से सुन असाब के साथ वो बोल पाई थी। सादिया उसे देख कर रह गई। कमाल है, सारे यूनिवर्सिटी फेलोज़ को पता है। असल में वो एब्रॉड गया हुआ था, कल शाम ही वापसी हुई है उसकी, और रात निकाह और रुखसती की तकरीब भी हो गई। बहुत प्यारा लग रहा था वो, मगर उसकी बीवी उससे भी ज़्यादा प्यारी है। मत पूछो यार, कल वो दुल्हन बनकर कितना गज़ब ढा रही थी। बिना उसकी दिली हालत की परवाह किए वो उसे पूरी रिपोर्ट दे रही थी, और इधर आयज़ा को लगा जैसे ज़मीन में धंसती जा रही हो और उस पर मलबा गिरता जा रहा हो। सानिया को तो जानती हो ना तुम, वही बेचारी गरीब टीचर जिसे संदान और उसके दोस्तों ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। उसी की बहन है जरनागार, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। ये एक नई इतला थी उसके लिए। तभी उसने भी साख्ता चौंक कर उसकी तरफ देखा था। क्या कह रही हो? संदान ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ जी, वो तो यही कहेगा, मगर जिस पर यह कयामत टूटी थी उसने खुद रो रो कर अपनी बहन को वो सारी दास्तान सुनाई थी। सुना है उसके घर भी संदान ने किसी औरत को फर्जी माँ बनाकर रिश्ता भेजा था, और बाद में उस बेचारी लड़की को इतना जलील किया कि उसने खुदकुशी कर ली। खुदा का वास्ता है आयशा, अब उस जादूगर के शहर से निकल आओ। उसने वाकई तुम्हारे साथ चीट किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो तुमसे पहले सैकड़ों लड़कियों के साथ कर चुका है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो किसी सूरत सानिया की हसीन और जमील बहन के साथ शादी ना करता। तुम तो जानती हो वो वालिदैन का अकलौता बेटा है, भला उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके माँ बाप कहीं और उसकी शादी कर सकते हैं?
سعدیہ اس کی بےحد مخلص دوست تھی اور وہ اسے اب بھی وہی سب کہہ رہی تھی جو پچھلے 3-4 سال سے کہتی آ رہی تھی، مگر اس سے پہلے عائشہ نے کبھی اسے سندان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر وہ غصے سے اسے ٹوک دیتی، تاہم آج وہ اسے نہیں ٹوک سکی تھی۔ سن اعصاب کے ساتھ دل پر ٹوٹنے والے طوفان نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اسے ٹوک سکتی۔ اسی وقت سعدیہ کے جانے سے پہلے ہی اس نے اسی کے سیل سے اسے کال کی تھی، اور پھر کئی بار کی کوشش کے بعد جب سندان نے اس کی کال پک کی اور عائشہ نے بجھتے ہوئے دل کے ساتھ اسے شادی کی مبارکباد دی تو اسے یقین تھا کہ وہ رو پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ پیاس کی شدت سے بے حال عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں چل رہا تھا۔ پچھلی 2 راتیں مسلسل جاگ کر رونے کے بعد آج بمشکل اسے نیند آئی تھی۔ پانی کی طلب میں وہ بیڈ سے اٹھی اور پھر چکرا کر گر پڑی تھی۔ کمرہ روشن تھا مگر اس کے باوجود اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف 10 دن رہ گئے تھے اس کی شادی میں، مگر اسے لگ رہا تھا کہ گزرتا ہر لمحہ جیسے اسے موت کی طرف دھکیل رہا ہو، جیسے 10 دن بعد وہ سسرالنی قبر میں جا رہی ہو۔ سندان حسن کی غیر متوقع بے وفائی کے بعد اس میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اس قدر جلدی اس شادی کو ذہنی طور پر قبول کر سکتی۔ نتیجہ اس کے تیز بخار کی صورت میں نکلا تھا، جو اگلے چند روز میں ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا اور تبھی مجبوراً اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ عین 2 روز قبل اس کی حالت کے پیش نظر اس کی شادی ملتوی کر دی گئی تھی۔ زعیم کو اس کے سارے حالات کا پتہ تھا۔ گاؤں میں ہو کر بھی اسے اس کی پل پل کی رپورٹ ملتی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود عائشہ ملک کی ذات سے دستبردار ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی، نہ ہی اس کے لیے دنیا کی آخری لڑکی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر صورت اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑتا، کیونکہ پہلے وہ صرف اس کے ماں باپ کی خواہش تھی مگر اب اس کے لیے ضد بن گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن جاری تھا اور زعیم کے پہلو میں بیٹھی عائشہ کی گردن مسلسل سر جھکائے رہنے سے اکڑ کر دکھنے لگی تھی۔ اس کا دل اس لمحے بہت اذیت محسوس کر رہا تھا، جبکہ زعیم کے ملبوس سے اٹھتی دل فریب خوشبو الگ پریشان کیے دے رہی تھی۔ اوپر سے وہ جتنا سمٹ رہی تھی، زعیم اتنا ہی پھیل کر اس سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار کبھی اس کے ہاتھ اور کبھی کندھا جیسے ہی اس کے وجود سے ٹچ ہوتے وہ جھنجھلا کر رہ جاتی۔ اس نے 1-2 بار نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ عجیب بے بسی سے تھی کہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ زعیم اس کی ساری فیملی وہی موجود تھی اور وہ لوگ بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عائشہ کا دل چاہا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دے۔ تبھی اس کا پھپھوزاد کزن معید وہاں آیا تھا اور عائشہ نے اس کی آواز سنتے ہی بے ساختہ پہلو بدلا تھا، کیونکہ معید کے آنے سے صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے زعیم پھر اس سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس بار اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول اٹھی، معید بھائی۔ اس کی پکار پر معید کے ساتھ ساتھ زعیم بھی چونکا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اوکے، میں آنٹی سے کہتا ہوں تقریب ختم کریں، آپ تھوڑا انتظار کریں پلیز۔ اسے تسلی دیتا وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ تبھی زعیم نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ عائشہ کو لگا جیسے اس نے بجلی کی کسی تار کو چھو لیا ہو۔ فوری طور پر اس نے اپنا ہاتھ زعیم کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر دوسری طرف اس کی گرفت مضبوط تھی۔ عائشہ کو اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں جکڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ چھڑوا لو اگر چھڑوا سکتی ہو تو۔ میں نے تو چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ فوراً اس کا سرسا جواب بھی موصول ہو گیا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں میں مچل رہے تھے، مگر وہ اس پینڈو شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، تبھی ضبط سے کام لے رہی تھی۔ آپ اس زور زبردستی سے سوائے نفرت کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو محبت نہ صحیح، نفرت ہی صحیح، کچھ مل تو رہا ہے نا آپ سے۔ وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ وہ خون کے خون پی کر رہ گئی تھی۔ تبھی مدینہ بیگم وہاں آئی تھی۔ زعیم بیٹے، کھانا لگ گیا ہے، آپ کھانا کھا لو۔ عائشہ بھی تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لے، بہت رات ہو گئی ہے۔ جی آنٹی، لب دبا کر فرما برداری سے کہتے ہوئے اس نے اٹھتے اٹھتے اتنی زور سے عائشہ کا ہاتھ دبایا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ چنگلی، بنا کسی کی پرواہ کیے وہ بڑبڑائی تھی۔ زعیم سن کر مسکرا دیا تھا۔
बारात आ गई थी। आयशा को लगा जैसे उसका जनाजा तैयार हो गया हो और दफनाने में बस चंद घंटे ही बाकी रह गए हों। किसी देहात में सारी जिंदगी बसर करने का तस्वुर ही उसे अंदर से खाए जा रहा था। ऊपर से ज़ईम जैसा ढीठ और बेहिस देहाती मर्द, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फिया मायों के फंक्शन से लेकर उसकी रुखसती तक हर लम्हा उसके साथ रही थी, और अब भी उसकी माँ ने उसके साथ ही भेजा था ताकि आयशा अगर कहीं अपनी नादानी से कोई बात बिगाड़े तो वो अपनी समझदारी से संभाल ले। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ज़ईम का गाँव उसके शहर से इतनी मुसाफत पर है। पहली बार ऐसा इत्तफाक हुआ था कि वो अपने शहर से किसी गाँव की तरफ सफ़र कर रही थी, और इस सफ़र की तवालत ने हकीकी मानों में उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। एक तो गर्मी, दूसरा भारी भरकम लिबास, और तीसरा इतना फासला कि बैठे बैठे उसकी कमर जवाब दे गई थी। वो अपने घर वालों के जुल्म पर जितना भी गुस्सा करती कम था। वो लोग तमाम रसूमात की अदायगी के बाद सुबह फजर से पहले निकले थे और अब सारा दिन ढल गया था, मगर गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब बेबसी थी। असर की अजान के करीब कहीं ज़ईम का गाँव शुरू हुआ था और उसने जैसे सुकून की सांस ली। वो किसी फाते की तरह बड़े फ़ख्र से मरीना बेगम और फ़िया को अपनी ज़मीनों के रकबे और इस साल हुई फसलों की कारकर्दगी का बता रहा था। हवा के संग आती खेतों की खुशबू सांसों से टकराती उसे एक अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। यूं ही ज़रा सा सर उठाकर उसने देखा, शाम की हल्की तारीकी रोशनी में इर्द गिर्द तहादे निगाह फैली हरी भरी फसलें एक अजीब सा सुहाना मंजर पेश कर रही थी। उसने थक कर सीट की पुश्त से टेक लगा ली। बहुत फ़र्क था गांव और शहर की ज़िंदगी में। तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी एक बड़े से पुख्ता घर के सामने रुकी थी, जिसे खूब सजाया गया था। लोगों का एक जुम्मे गफीर जैसे उनका मुंतज़र खड़ा था। ज़ईम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, सब ने उसे घेर लिया। आयशा ने इस मंजर को बड़ी कोफ्त भरी निगाहों से देखा था। ज़ईम अगले 2 मिनट के बाद ही सबसे माजरत करता नमाज के लिए मस्जिद चला गया था, जबकि वो जैसे इंसानों के झुंड के नरगे में आ गई थी। उसने कभी इंसानों का ऐसा हजूम और वारफ्तियाँ नहीं देखी थी। तभी उसका दिल घबरा रहा था। अलबत्ता मरीना बेगम और फ़िया अनवस खुश और फ्रेश दिखाई दे रही थी। शायद उनके लिए ये सब नया नहीं था। मारे थकन के आयशा की कमर जैसे टूटने लगी थी, मगर अफसोस वहाँ सभी रस्मों में लगे थे। किसी को भी उसकी थकन का एहसास नहीं था। तकरीबन 20,000 गज पर मबनी वो हवेली नुमा घर भी उस वक्त वहाँ इकट्ठे हुए भांत भांत के लोगों की वजह से तंग पड़ रहा था। ज़ईम की दुल्हन देखने के शौक में औरतें एक दूसरे को कुचल रही थी, यूँ जैसे वो कोई इंसान ना हो बल्कि अजूबा हो। दरो दीवार पर नया हुआ रंग रोगन अच्छा लग रहा था। वसीवारे सहन में पीपल और शतूत के घने सायादार दरख्त सर उठाए खड़े थे। एक तरफ वसी गुसल खाने के पास बड़ा सा हैंड पंप लगा था और वहीं साइड में रंग बिरंग खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ थी। दूसरी तरफ रंगो रोगन से सजी एक दीवार के करीब बड़ा सा तंदूर लगा था, जिससे उड़ता धुआं रोटियों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरे सहन में फैली हुई थी। आयशा ने सर झुकाए झुकाए अपने पहलू में बैठी मरीना बेगम का हाथ जोर से दबा दिया था। तभी वो उसकी तरफ झुकी थी। पप्पो, मुझे वॉशरूम जाना है और बहुत थकन भी महसूस हो रही है। मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाली हूँ। ममनाकर बहुत धीमे लहजे में उसने कहा था। मरीना बेगम सर हिलाकर रह गई। अगले 2 मिनट के बाद ही किसी की परवाह किए बगैर उसे ज़ईम के बेडरूम में पहुंचा दिया गया था। आयशा को कमरे में आते ही अजीब से सुकून का एहसास हुआ। कमरा क्या था? एक रियासत थी जिसके शहर में खोकर वो सब भूल गई थी। वहाँ गांव में कोई इतनी शान शौकत से भी रहता होगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। बड़े से जहाज़ी साइज बेड के ऊपर ज़ईम की बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी थी। आयशा न चाहते हुए भी ठटक कर उसे देखने लगी। बिला शक व शुबा वो बेहद खूबसूरत शख्स था। आयशा को अपनी नज़रें सामने मौजूद स्याह चमकदार मकनातीसी निगाहों से छुड़ानी मुश्किल हो गई। पहली बार उसने ज़ईम मलक को देखा था और जैसे पत्थर की हो गई थी। सिर्फ चंद लम्हों की बात थी और इन चंद लम्हों में वो जैसे अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। एक अजीब सी बर्क थी जो अचानक ही उसके सारे वजूद में सरायत कर गई थी। उसे खबर ही ना हुई कि महज चंद लम्हों में उसके साथ क्या हो गया है। बामुश्किल तस्वीर से नज़रें चुरा कर वो दोनों हाथ बेड पर टिकाते हुए वहाँ बैठी तो उसका दिल यकबारगी बहुत ज़ोर से धड़क उठा। सामने लगे ब्लैक वॉल क्लॉक में छोटे छोटे हीरो की मान जगमगाती सुइयाँ रात के 12 बजा रही थीं।
مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عائزہ کا دل اس شخص کے سامنے کا تصور کر کے پھر سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ بھلا وہ اس شخص کا سامنا کس منہ سے کرے گی؟ پریشانی ہی پریشانی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجا اور اس کے ساتھ ہی عائزہ کا دل جیسے الجھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے ناک ہوا اور وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گئی، مگر کمرے میں داخل ہونے والا زعیم نہیں تھا۔ وہ اس کی بڑی بھابھی نصرت تھی جو دروازہ بھیڑ کر ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالنے کے بعد اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فریش ہو جاؤ عائزہ، میں کھانا بھجوا رہی ہوں، کھا لینا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد تھکن کے ساتھ ساتھ یقیناً بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ آتے ہی انہوں نے ہدایت جاری کی تھی، نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا کھا لینا، زعیم کی کال آئی تھی، ابھی وہ آج رات نہیں آ پائے گا۔ نصرت بھابھی کی قطعی غیر متوقع اطلاع پر اس نے فوراً چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عائزہ نے نظر پھیر لی، اسے لگا جیسے زعیم نے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے، مگر نصرت آپا نے فوراً ہی اس کے اس غلط خیال کی تردید کر دی تھی۔ زعیم کی طرف سے کسی غلط فہمی کی شکار مت ہونا، اصل میں ادھر گاؤں میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، پھر چاہے کتنی ہی اذیت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ عمریں بیت جاتی ہیں مگر جیلوں سے رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھ لو، تھوڑی سی زمین کے لیے سگے چچا نے اکلوتے بھتیجے کی جان لے لی۔ نصرت آپا بے حد سادہ اور ہمدرد خاتون تھی۔ عائزہ جو پہلے ہی دیہاتی ماحول سے خوفزدہ تھی مزید پریشان ہو گئی۔ تبھی انہوں نے اسے تسلی دی تھی، پریشان مت ہونا، زعیم شہر گیا ہے، صبح تک آ جائے گا، تم نہا کر سکون سے سو جانا، میں کھانا بھجوا دیتی ہوں، وہ بھی کھا لینا۔ اسے ہدایت کرتی اگلے ہی پل وہ اٹھ گئی تھی۔ عائزہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے نصرت آپا اسے صرف یہی اطلاع دینے آئی تھی کہ زعیم آج رات نہیں آئے گا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کسی بھی گاؤں میں بسر ہونے والی وہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی۔ باہر یقیناً بارش ہو رہی تھی اور دور کہیں کسی کھیت سے جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بھی مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھی کسی گدڑ یا گائے وغیرہ کی بولنے کی آواز بھی کان میں پڑ جاتی تھی، مگر وہ ہر خوف اور احساس سے بے نیاز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زعیم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے جو چند نرم گرم سے احساسات دل میں بیدار ہوئے تھے وہ بھی چپ چاپ سو گئے۔ نصرت آپا نے کھانا بھجوا دیا تھا مگر عائزہ نے وصول کرنے کے بعد ایک نظر ڈالے بغیر سائڈ پر رکھ دیا۔ اسے اس وقت سوائے سکون کے اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آئی تو اسے اپنا کمرہ بے حد یاد آیا، وہ کمرہ جو بچپن سے اس کا اور اینا کا رازدار تھا، جس کے در و دیوار میں ان دونوں کے دکھ اور آنسو چھپے تھے۔ ریان ملک سے شادی کے بعد اینا نے وہ کمرہ چھوڑ دیا تھا، مگر عائزہ ابھی بھی اسے لاک کر کے آئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کبھی اپنی کوئی چیز نہ چھوڑی تھی، نہ کسی کے ساتھ شیئر کی تھی، سوائے کمرے اور سندان حسن کے۔ اس سندان حسن کے جو اسے بھولا نہیں تھا مگر وہ خود اسے بھلانے کے جتن کر رہی تھی۔ سندان کے بعد اسے اینا یاد آئی تھی، جسے وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، جس کا دکھ اور آنسو اسے اندر سے کاٹتے تھے، مگر وہ اس کے معاملے میں قطعی بے بس تھی۔ زعیم صبح 4 بجے اپنے دوست کا پوسٹ مارٹم کروا کر اس کی ڈیڈ باڈی گاؤں واپس لایا تھا۔ ساتھ ہی شہر میں اس نے مرحوم کے لواحقین کی جانب سے FIR بھی درج کروا دی تھی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ گھر واپس آیا تو صرف ماں جی ہی جاگ رہی تھی، باقی سب تھک کر مدہوش پڑے تھے۔ ماں جی بھی تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ تھکا تھکا سا انہیں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں جی اس کے کپڑوں پر خون کے سرخ دھبوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یقیناً مرنے والے کا خون بہت بے دردی سے بہا تھا۔ تبھی تسبیح مکمل کرنے کے بعد وہ بولی تھی، شہزاد تو تیرے ساتھ شہر گیا تھا نا پتر، پھر چاچے کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ زعیم نے ان کا سوال سنا تھا اور آہستہ سے پلکیں موند لی تھیں۔ وہ شہر سے واپس بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا ماں جی، مہندی اور برات کے فنکشن میں اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے اس نے، مگر برات سے واپسی کے بعد میں مسجد چلا گیا اور وہ اپنے گھر۔ اس کے چچا کو کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ اکیلا ہے، تبھی گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کھیتوں میں چھپ کر اس کی راہ دیکھی اور پھر اس کے قریب آنے پر اس نے اور اس کے بیٹوں نے مل کر اس پر بندوق تان لی۔ انہیں چند روز پہلے ہونے والے پانی کے مسئلے پر جھگڑے کا غصہ تھا۔ اسی غصے میں دونوں طرف سے لڑائی شروع ہوئی اور بالآخر میرا دوست زندگی ہار گیا۔ بات مکمل کرتے ہی اس کا لہجہ بھر آ گیا تھا۔ ماں جی کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ اللہ بڑا باخبر اور انصاف کرنے والا ہے پتر، اس کی گرفت سے کبھی کسی ظالم کی چھوٹ نہیں ہوگی۔
تو حوصلہ رکھ اور جا کر کپڑے بدل، پھر صبح ہوتی ہے تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، پتہ نہیں نمانی ماں اور بہنیں کس حال میں ہوں گی۔ جی ماں جی، میں تھوڑا سا ریسٹ کر کے آپ کو لے جاتا ہوں اس کی طرف، صبح 10 بجے جنازہ ہے اور سارے انتظامات مجھے ہی کرنے ہیں۔ تھکے تھکے سے لہجے میں کہتا وہ ان کی گود سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں آئزہ میٹے میٹے سے میک اپ کے ساتھ سادہ سوٹ میں ملبوس اس کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کر کے پلٹا تو اسے بے فکری سے اپنے بستر پر سوئے دیکھ کر چونک گیا۔ پچھلے 10 گھنٹوں میں وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو اس کی ضد بن گئی تھی۔ جانے رات بھر وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی رہی ہوگی۔ تبھی تھکن سے ٹوٹے وجود کے ساتھ بمشکل اس کے خوبصورت سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے وہ واش روم میں گھسا اور تقریباً 25-30 منٹ کے بعد فریش ہو کر باہر نکلا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر بنا آئزہ کو ڈسٹرب کیے آنکھوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ پہلو میں سوئی وہ مغرور سی حسین لڑکی دنیا کی آخری حسین لڑکی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی ضد بن گئی تھی اور وہ اپنی ضد کبھی چھوڑتا نہیں تھا۔ اس وقت آئزہ کے وجود سے اٹھنے والی دلفریب سی خوشبو سے ڈسٹرب کر رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کے کڑے خول چڑھائے بے نیاز بنا سونے کی کوشش کرتا رہا۔ کل اس کا ولیمہ تھا، مگر اسے شہزاد کے کیس کے سلسلے میں بے حد مصروف رہنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح وہ بیدار ہوا تو آئزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی، جبکہ اس کی چوڑیوں کی مدر کھنک سے زعیم کی آنکھ کھل گئی۔ زعیم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تکیہ زور سے باہوں میں دباتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم، دیہاتی زندگی کی پہلی حسین صبح مبارک۔ وہ چونکی تھی اور بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی گزری رات؟ یقیناً میرے نہ آنے کی خبر سن کر بہت سکون کی نیند آئی ہوگی۔ ایک قطعی ناپسندیدہ پینڈو شوہر کی قربت سے نجات جو مل گئی۔ وہ اسے استحضائیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئزہ چاہنے کے باوجود نگاہ نہ پھیر سکی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا نا کہ زعیم ملک جیسا ایک روایتی پینڈو شخص تم جیسی بیوقوف اور گھمنڈی لڑکی کو شکست دے سکتا ہے۔ اب وہ بستر سے اتر کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ آئزہ بے ساختہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں پینڈو جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ بالکل، وہ مسکرایا تھا اور آئزہ بے اختیار رخ پھیرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یاد رکھنا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جھک کر ایک نازک سا نیکلس ڈریسنگ کی دراز سے نکالتے ہوئے اس کے کان میں گنگنایا تھا۔ آئزہ کا پورا وجود جیسے دہک اٹھا۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ، آج ولیمے کی تقریب میں پہن لینا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ نیکلس اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ پلٹا اور واش روم میں گھس گیا۔ 10 بجے شہزاد کا جنازہ تھا اور اسے بھی بہت سے کام نپٹانے تھے۔ رات تقریباً 10:30 بجے ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تھی، مگر زعیم گھر نہیں آیا تھا۔ آئزہ کا دل اپنی اس درجہ تذلیل پر جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ بی اماں اور دیگر لوگ شہزاد کی ناگہانی موت پر رنجیدہ تھے، ساتھ ساتھ وہ زعیم کی مجبوری اور مصروفیات کا رونا بھی رو رہے تھے۔ کئی بار اسے کال بھی کی گئی تھی، مگر اس کا سیل مسلسل آف جا رہا تھا۔ فیہا نے تھوڑی دیر اسے کمپنی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چپ کی دیوی بن کر بیٹھی رہی۔ اس کا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ مرینا بیگم اور فیہا لوگ کھانا کھاتے ہی شہر روانہ ہو گئے تھے۔ اسے ڈھیروں رونا آیا۔ اینا کے بعد اس کے لبوں سے بھی مسکراہٹ جیسے روٹ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے وہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ پورا گاؤں پرسکون اور گہری نیند کے مزے لے رہا تھا، جب وہ تھکے تھکے بوجھل انداز میں آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئزہ پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی۔ آہٹ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ زعیم کمرے میں داخل ہونے کے بعد اب دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں خشک کر لیں، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اب بستر پر بیٹھا اپنے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں چاروں شانے چت لیٹ گیا، اور یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں بند کیے گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ شاید اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اعصاب کا تناؤ قدرے کم ہوا تو اس کی نظر قریب ہی بیٹھی آئزہ پر پڑی، جس کا وجود اب بھی ہچکیوں کی زد میں تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں۔ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر بے اختیار اس کے لبوں سے پھسل گیا تھا۔
ज़ईम पहलू के बल लेटते हुए दाएं हाथ की हथेली को तकिया बनाए मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों? पता नहीं। वो उसके इस तरह से देखने पर चिढ़ गई थी। तभी रुख फेर गई। बाहर शायद बारिश शुरू हो गई थी। तभी मवेशियों के बाड़े में होने वाली हलचल अब वहाँ भी सुनाई दे रही थी। ज़ईम ने मोबाइल निकाला और मुलाजिम को ज़रूरी हदायत देने लगा। आयज़ा उसे मसरूफ़ देखकर बेड से नीचे उतर आई। उसका गला मुसलसल रोने से बेहद खुश्क हो रहा था, मगर कमरे में पानी नहीं था, जबकि रात के इस पहर कमरे से बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो उठी और सामने की तरफ मवेशियों के अहाते की जानब खुलने वाली खिड़की के करीब आ खड़ी हुई। बाहर ना सिर्फ बारिश हो रही थी बल्कि तेज़ और तुंद हवाओं का सिलसिला भी जारी था। फ़कत चंद लम्हों में खिड़की से छिनकर आने वाली हवाओं के साथ बारिश ने उसे अच्छा खासा भिगो दिया था। ज़ईम मुलाजिम को ज़रूरी हदायत देने के बाद बेड पर नीमदराज हो गया। माना कि शहर में लोगों की रात जल्दी नहीं होती, मगर ऐसा भी क्या कि पूरी रात ढलने तक नींद का नशा ही ख़त्म ना हो। तकिया बाहों में दबाए वो उसे देख रहा था। आयज़ा चुपचाप खिड़की से पलट आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी डल और बोरिंग होगी और मैं अपनी ज़िंदगी के इस नए मोड़ पर यूँ अचानक से शहजाद जैसे अपने एक अजीम दोस्त को खो दूँगा। अब वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी पलकें बंद थी। आयज़ा शॉक्ड सी उसे देखती रह गई। आप कहना चाहते हैं कि मैं सब्ज़ कदम हूँ? नहीं, खैर छोड़ो। मेरा कमरा कैसा लगा आपको? किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं हुई? एक लम्हे में वो बात बदल गया था। आयज़ा पलकों पर आई नमी को बमुश्किल पीछे धकेलते हुए सोफे पर टिक गई। नहीं, शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा मेरी ज़िंदगी में आने के बाद अब आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वो कह रहा था और आयज़ा के अंदर धुआं भरता जा रहा था। आपकी इस ज़रा नवाज़ी का शुक्रिया, मगर मुझे अब किसी चीज़ की कमी से फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान ना हों। जानता हूँ, मोहब्बत को खो देने के बाद हर शय बेकार लगती है, ख्वाह कितनी ही ज़रूरी और हसीन क्यों ना हो। पलकें हनवस बंद किए वो कह रहा था जब आयज़ा ने बेहद चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल इस लम्हे बहुत शिद्दत से धड़का था। जाने वो किस मोहब्बत के खो जाने की बात कर रहा था। चंद पल खामोशी की नज़र करने के बाद वो फिर बोला था, शहर की लड़कियां मेरी कमज़ोरी नहीं हैं। मैं शायद कभी भी यूँ आपसे ज़बरदस्ती शादी ना करता अगर आप संदान हसन जैसे लोफर और बदनामे ज़माना शख्स के हाथों बर्बाद ना हो रही होती। आप नहीं जानती मगर मैं जानता हूँ मेरे बाबा के आपकी फ़ैमिली के साथ कितने गहरे मरासम हैं। मलक हाउस में आने वाला कोई भी तूफ़ान उन्हें परेशान किए बगैर नहीं गुजरता, और मैं अपने बाबा को परेशान नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता था कि रेयान मलक की तरह आप भी अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें और इसका असर आपके घर वालों के साथ साथ मेरे बाबा और माँ जी की ज़िंदगी पर पड़े, उनका मान और यकीन टूटे, उन्हें अजियत और तकलीफ़ हो। इसीलिए आपको अपने नाम के साथ ज़बरदस्ती बांधा, वगरना मैं छीन झपट कर खाने वालों में से नहीं हूँ। खैर बेफिक्र रहना, आपकी मर्ज़ी के बगैर कभी आपके करीब नहीं आऊँगा। जब कभी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो बता देना, शौहर के फ़राइज़ अदा कर दूँगा। बसूरत दीगर आप जैसे चाहें यहाँ ज़िंदगी गुजार सकती हैं, कोई रोक टोक या परेशानी नहीं होगी। लफ्ज़ चाबक की सूरत लगते हैं और जिस्म की नहीं रूह की खाल उधेड़ कर रख देते हैं। उसे भी उस लम्हे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो उसकी ज़िंदगी और उसकी फ़ैमिली के हर राज से आशना था, मगर वो कितनी बेखबर थी। उसे लगा था जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई हो। इतनी सी हिम्मत भी नहीं रही थी उसमें कि नज़र उठाकर ज़ईम की आंखों में देख लेती। कितनी हैरत की बात थी कि वो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू से आशनाई के बावजूद उसे अपनी ज़िंदगी में घसीट लाया था, और अब जाने आइंदा ज़िंदगी में उसके साथ वो क्या सलूक करने वाला था। आयज़ा को वो हर लम्हा याद आने लगा जिन लम्हों में उसने ज़ईम की बेइज्जती की थी और उसे ठुकराया था। क्या सोचा होगा उसने उसकी चॉइस के बारे में कि उसकी पसंद इतनी घटिया निकली। उसे दिल लगाने के लिए संदान हसन जैसा बदकिरदार शख्स ही मिला। वो रोना चाहती थी मगर आंसू जैसे कहीं अंदर ही बर्फ़ हो गए थे। वो उसे किरदार का कितना हल्का समझ रहा था। आयज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। तभी वो करवट बदलते हुए फिर बोला था, बहरहाल मैं आइंदा कोशिश करूँगा आइंदा आपकी ज़ाती मामलात में कम दिलचस्पी रखूँ। आप भी मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखिएगा प्लीज़, क्योंकि पता तो है आपको देहाती लोग इज़्ज़त के मामले में कितने जज्बाती होते हैं। वो चाबक पर चाबक मार रहा था। आयज़ा का सर झुकता चला गया। अगले 5 मिनट के बाद उसे बेचैनियाँ सौंप कर वो खुद गहरी नींद में चला गया था।
آئزہ کو لگا شاید وہ اب کبھی اپنی زندگی کی حقیقی خوشیوں کو نہیں پا سکے گی۔ وہ شخص صرف ضدی ہی نہیں تھا بلکہ بے حد کھلنا اور چلاک بھی تھا۔ اس رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکی تھی۔ 2 ہفتے یوں ہی بیت گئے تھے۔ زعیم صرف چند منٹ کے لیے گھر آتا، پھر وہ سارا وقت کمرے کی دیواروں کا منہ دیکھتی رہتی۔ شادی کی دعوتوں پر بھی ماں جی یا نزت آپا ہی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ صاف دامن بچا لیتا۔ ماں جی اسے شہزاد کے گھر بھی لے گئی تھی، جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا، واحد مرد تھا گھر میں، اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث، مگر انسانیت کے بدترین روپ کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ آئزہ اس کی ماں اور بہنوں کا حال دیکھ کر پورے 2 دن سکون سے سو نہیں سکی تھی۔ دیہات کی زندگی اور دیہاتی لوگوں کی جہالت اس کے دل میں مزید بڑی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ ماں جی پورے گاؤں میں بڑے فخر سے اسے متعارف کرواتی پھرتی تھی۔ خود گاؤں کی عورتیں اسے رک رک کر بڑے اشتیاق سے دیکھتی کہ وہ چھوٹے چودھری کی چھہری بہو تھی، بے حد نفاست پسند اور کم گو۔ اسے کہیں بھی آنے جانے کا شوق نہیں تھا۔ وہ اپنے سسرال کے افراد کی بے انتہا محبت اور اپنائیت کے باوجود ان میں گھلی ملی نہیں تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ صرف 2 بار اپنے گھر گئی تھی، اور بے حد مختصر وقت کے لیے۔ اس نے اینا یا کسی سے بھی اپنا دکھ یا گلہ شیئر نہیں کیا تھا۔ وہ جتنے وقت بھی وہاں رہی تھی بالکل خاموش رہی تھی۔ ماں جی سے اس کی یہ چپ زیادہ دن تک پوشیدہ نہ رہ سکی۔ تبھی انہوں نے زعیم کو مجبور کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شہر میں رکھے جب تک وہ خود شہر میں مصروف ہے، اور وہ مان گیا تھا۔ اس روز صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ وہ زعیم کے ساتھ شہر آئی تھی، جو اسے ملک ہاؤس چھوڑ کر خود اپنے کسی کام سے نکل گیا تھا۔ اس کی مما شگفتہ بیگم اور تائی آسیہ بیگم کے ساتھ اس کی تائی آسیہ بیگم کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھیں، جبکہ مرینا پھپھو اور فیہا اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ گھر میں اس وقت صرف اینا تھی، اور وہ بھی لان میں پودوں کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی۔ آئزہ کو دیکھ کر اس نے پانی کا پائپ پودوں میں چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ اینا اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس کے گلے لگ کر وہ بھی پاس ہی کین کی چیئر پر ٹک گئی تھی۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، زعیم ساتھ آیا تھا، کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر سے ہی چلا گیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہاری طرح وہ بھی مجھے اس شادی سے خوش نہیں لگتا ہے نا؟ تمہارا خیال درست ہے نا؟ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اسے میرے ماضی کا پتہ ہے، سندان حسن سے میری وابستگی کا پتہ ہے، اسے ریان بھائی کی تمام مصروفیات کا بھی پتہ ہے۔ اف، کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں، زیادہ نہیں، مگر مجھ پر میری اوقات واضح کر دی۔ میں جو اس سے نفرت کرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کی نظر میں کیا ہوں اور میرا کیا مقام ہے۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی، اینا کا دل جیسے ڈوب گیا۔ شام میں مغرب سے کچھ پہلے زعیم اسے لینے آ گیا تھا۔ اعظم ملک صاحب نے فوراً کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ عشاء سے کچھ پہلے وہ کھانا کھا کر ملک ہاؤس سے نکلے تھے، مگر زعیم اسے واپس گاؤں نہیں لایا تھا، بلکہ وہیں شہر میں اس کا جو کوارٹر تھا ادھر لے آیا۔ آئزہ نے گاڑی رکنے پر بے حد حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سیل بج رہا تھا، اور وہ گاڑی پارک کرتے ہوئے پوری طرح سے سیل کی طرف متوجہ تھا۔ جی نگت، خیریت؟ کال پک ہوتے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ آئزہ نے بے ساختہ چونک کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے قطعی بے نیاز نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی وہ پھر بولا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، بعد میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ ایسا کریں، اچھا سا کھانا کھاؤ، اور جو میڈیسن میں دے کر آیا تھا وہ لو، پھر اگلی بات سنوں گا میں، اوکے؟ جتنی محبت اور اپنائیت سے وہ کہہ رہا تھا، آئزہ کا متوجہ ہونا ضروری تھا، مگر زعیم کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کال کٹ کر کے سیل پھر سے پاکٹ میں ڈالتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ آئزہ کو مجبوراً اس کی تقلید کرنی پڑی۔ کوارٹر بے حد لیکزری تھا، 2 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم، 1 کچن، لاؤنج، اٹیچ باتھ، گیلری۔ وہ ایک ایک چیز پر نگاہ ڈالتی خاموشی سے زعیم کے پیچھے قدم اٹھاتی رہی۔ سب سے پہلے زعیم نے جس کمرے کا دروازہ کھولا وہ ایک بے حد نفیس کمرہ تھا، یوں جیسے کبھی کسی نے اسے استعمال ہی نہ کیا ہو، جبکہ دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے جیسے چکر سا آ گیا تھا۔
مسلا ہوا بستر، قالین پر بکھرے مختلف اشیاء کے خالی ریپر، بیڈ سے ملحقہ ٹیبل پر پڑی شراب کے استعمال کی ہاف شدہ بوتل اور گلاس، سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑوں سے بھرا ایش ٹرے اور دیواروں پر چسپاں مختلف ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سٹارز کی نیم اریاں تصاویر۔ وہ محض ایک نظر ڈال کر وہیں دہلیز پر ٹھٹک گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص ایسے شوق بھی رکھتا ہوگا۔ زعیم نے شاید اس کے خیالات پڑھ لیے تھے۔ تبھی وہ ایک نظر بکھرے ہوئے کمرے پر ڈالنے کے بعد پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایم سوری، اصل میں یہ کوارٹر میرے ساتھ میرا ایک وڈیرا دوست شیئر کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں ادھر ٹھہرا بھی نہیں ہوں۔ بہرحال سوری اگین۔ وہ شرمندہ تھا یا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم عائزہ نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زعیم نے اسی وقت وہ سب تصاویر دیواروں سے ہٹا کر پھاڑ دی تھیں۔ آپ میرے بیڈ روم میں قیام کر لینا، میں یہاں سو جایا کروں گا۔ وہ اسے اطلاع دے رہا تھا۔ عائزہ چپ رہی۔ اسے اس کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی وہ پھر بولا تھا، کچن میں نے چیک کر لیا ہے، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ اس کی خاموشی پر اس نے پھر پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے سکون کے۔ سوری، وہ میں نہیں دے سکتا، وہ تو انسان کے اعمال ہی اسے دے سکتے ہیں۔ جانتی ہوں، اسی لیے آپ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھی۔ پتہ نہیں میرے لیے اپنا گھر کیسے چھوڑ کر آ گئے ہیں آپ۔ عائزہ کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ زعیم زیر لب مسکرا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں آپ کی خواہش پر رہنے آیا ہوں؟ اس کی آنکھیں عائزہ کو صاف اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ نظر چرا گئی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں یہاں آپ کی خواہش پر آپ کو لایا ہوں تو آپ نہایت ہی خوش فہم خاتون ہیں۔ آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پردے سمیٹتے ہوئے اس نے اسے مزید ٹیز کیا تھا، میں یہاں شہزاد کے کیس کی پیروی اور چند دیگر معاملات کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ ماں جی اور بابا کا خیال ہے کہ میں یہاں اکیلا ٹھیک طرح سے اپنا خیال نہیں رکھ پاؤں گا، لہٰذا اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں۔ انہی کے حکم پر ان کی خوشی کے لیے میں آپ کو یہاں لے آیا، مگر یہ قیام مستقل نہیں۔ جیسے ہی میرا کام ختم ہوا ہمیں واپس گاؤں جانا ہے۔ میں کم از کم آپ کے لیے اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنے رشتے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے خشک تھا۔ عائزہ کا چہرہ آہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ پلٹی تھی اور سست روی سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے زعیم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آہستہ سے پلکیں موند گیا۔ دن بھر شہزاد کے کیس کی پیروی کے سلسلے میں بے حد مصروف رہنے کے بعد اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ دروازے کی ایک چابی ہمیشہ اس کے پاس محفوظ رہتی تھی۔ اسے عائزہ کا اپنے لیے انتظار میں جاگنا پسند نہیں تھا اور وہ جاگی بھی نہیں تھی۔ کچن میں کھانا بنا ہوا رکھا تھا، کہیں کوئی بے ترتیبی پھیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلی بار اس نے کچن کو اس طرح صاف ستھرا چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ اسے کھانے کی بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے لیے کھانا نکال لیا تھا۔ پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہی وہ جان گیا کہ عائزہ کوکنگ کے معاملے میں کتنی ماہر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن سینک میں واپس رکھے اور اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں چلا آیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے عائزہ کو سامنے ہی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے خود ہی اسے اس کمرے میں سونے کی آفر کی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیڈ سے ملحقہ میز پر دھرا تھا۔ سکون سے چائے ختم کرنے کے بعد اس نے کپ اس میز پر رکھا اور پھر جھک کر لیپ ٹاپ اٹھانے لگا تھا، تبھی اس کی نظر قطعی بے ساختگی میں سوئی ہوئی عائزہ کے وجود پر پڑی تھی اور پھر جیسے وہ وہیں فریز ہو گیا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کروٹ کے بل گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اسے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے جسم کا گداس پن محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے بھرے بھرے گال اور گداس کلائیاں اس کی اچھی صحت کی واضح ثبوت تھی۔ اس لمحے بے ساختہ اسے اپنے یہ الفاظ یاد آئے تھے، شہر کی لڑکیاں میری کمزوری نہیں ہیں، شاید کبھی بھی یوں آپ کے ساتھ میں زبردستی شادی نہ کرتا اگر آپ سندان حسن جیسے لوفر اور بدنام زمانہ شخص کے ہاتھوں برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ خیر بے فکر رہنا،
آپ کی مرضی کے خلاف کبھی آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ جب کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو بتا دینا، شوہر کے فرائض ادا کر دوں گا۔ بصورت دیگر آپ جیسے چاہیں یہاں زندگی گزار سکتی ہیں، کوئی روک ٹوک یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ایک لمحے میں سیدھا ہوا تھا، مگر پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے اب تک اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر آج دیکھا تھا تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ مرد تھا اور بہکنا اس کی فطرت میں تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ اسے اپنی نظر اور جذبات پر قابو پانا تھا، وگرنہ سارے دعوے دھرے کے دھرے کسی رہ جاتے۔ اس وقت اپنے بستر کی نرماہٹوں سے نظر ہٹا کر دوسرے کمرے میں سونا اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس وقت خاصی دل گرفتگی کے ساتھ لیپ ٹاپ اٹھایا، عین اسی لمحے اس کا سیل بج اٹھا اور عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ زعیم کو اپنے بستر کے قریب کھڑا دیکھ کر وہ جیسے کرنٹ کھا کر بیٹھی تھی۔ زعیم ایک لمحے میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس کی گھبرا کر پوچھنے پر اس نے سرد آ بھری تھی۔ لیپ ٹاپ ادھر پڑا تھا، وہی اٹھانے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ زعیم نے بجتا ہوا سیل آف کیا، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں چلا آیا، لیکن اب چین کہاں تھا۔ اس روز وہ لوگ ملک ہاؤس آئے تھے۔ جب واپسی پر ملک ہاؤس سے نکلے تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زعیم راستے میں 2-3 کام نپٹاتا جس وقت اپنے فلیٹ پر واپس پہنچا، بے حد تیز موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر دروازے کا لاک کھولنے تک دونوں بری طرح بارش میں بھیگ چکے تھے۔ زعیم نے جس وقت اندر داخل ہو کر لائٹس آن کی، عائزہ کا بھیگا سراپا اسے ٹھٹکا گیا۔ بنا کسی میک اپ کے بھی اس وقت وہ اس کے اعصاب پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کھلے ہوئے دروازے سے بے حد سرد ہوا کے جھونکے اندر آتے عائزہ کو بے اختیار کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ رات کی خاموشی اور بارش کی بوندوں کے شور نے اس پر جیسے طلسم سا طاری کر دیا تھا۔ عائزہ نے بے اختیار اس کے پہلو سے نکلنا چاہا، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں کے رنگ وہ بخوبی پہچان گئی تھی، مگر زعیم نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے کندھوں پر جما کر اسے وہیں فریز کر دیا تھا۔ اس کا دل اس وقت پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ پلکوں کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی کپ کپاہٹ بھی بڑھ گئی تھی۔ سارا ماحول جیسے جادوئی ہو گیا تھا۔ وہ سروقت کھڑی تھی اور زعیم عجب بے خود سے انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کسی سنگ تراش کے ہاتھوں کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت سرخ لب اس کے دل کو جکڑ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس کا بھیگا چہرہ زعیم کے ہاتھوں کے پیالے میں تھا۔ عائزہ نے اپنے پہلو میں اٹھتے شور سے خوفزدہ ہو کر آہستگی سے پلکیں موند لیں۔ تبھی وہ جھکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے لب ان خوبصورت یاقوتی ہونٹوں پر اپنا تسلط قائم کرتے، وہ ایک دم سے ہوش میں آ کر پیچھے ہٹ گیا۔ عائزہ نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں۔ زعیم نرمی سے اسے سائڈ پر ہٹا کر بیرونی دروازہ لاک کرنے لگا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ پلٹ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ عائزہ نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں۔ زعیم نرمی سے اسے سائڈ پر ہٹا کے بیرونی دروازہ لاک کرنے لگا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ پلٹ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ عائزہ کتنی ہی دیر ہکا بکا سی وہیں کھڑی اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی حسن کی توہین ہونی تھی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ ساتھ والے کمرے میں آئی، کپڑے بدلے اور وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ بھر آئی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے مالک کے سامنے سربسجود عبادت میں کھوئی اپنے اضطراب اور بے کلی کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر قدرے پرسکون ہو کر قرآن پاک کھول لیا۔ اللہ نے اسے مسلمان اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اس پہ کتنا بڑا احسان کیا تھا، اس وقت وہ سمجھ سکتی تھی۔ یقیناً نماز اور قرآن پاک سے بڑھ کر کسی بھی بھٹکے ہوئے مضطرب انسان کے لیے اور کوئی تحفہ نہیں تھا۔ نماز اور قرآن پاک سے فراغت کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا دل زعیم کی سنگ دلی کی وجہ سے بے حد خراب ہو رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہوا۔ زعیم جلدی اٹھ جاتا تھا، مگر نماز کے لیے اسے خود ہی جاگنا پڑتا تھا۔ وہ اسے اٹھانے یا جگانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ بستر چھوڑتے وقت اس کے دل نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ اس کا سامنا زعیم سے نہ ہو، اور اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔
شاید وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ عائزہ نے ایک لمبی سکونہ میں سانس بھری اور جلدی سے کچن میں چلی آئی۔ زعیم جس وقت فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، مگر اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ بنا اسے خدا حافظ کہے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شام میں اس کی واپسی قدرے جلدی ہو گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک بے حد خوبصورت نوعمر لڑکی بھی تھی، جس کی خوبصورت آنکھوں کے حسن نے اسے بے ساختہ چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو کپڑے دھو رہی تھی اسے ایک دم سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زعیم شاید اس کی الجھن سمجھ گیا تھا، تبھی اس کے پاس رک کر بتانے لگا، یہ نگہت ہے شہزاد کی بہن، جس کا پچھلے دنوں گاؤں میں قتل ہو گیا تھا۔ اسی کے کیس کے سلسلے میں اسے شہر لایا ہوں۔ اب کچھ دن تک یہ ادھر ہمارے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی۔ اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ عائزہ نوبات کو سلام کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زعیم جانتا تھا وہ ایسا ہی کرے گی، تبھی اس لڑکی کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ عائزہ جیسی اکھڑ مزاج لڑکی شادی کے بعد اسے بہت پریشان کرے گی، مگر عائزہ کی مسلسل خاموشی نے نہ صرف اس کا خیال باطل ثابت کر دیا تھا، بلکہ اب وہ اسے مسلسل الجھا بھی رہی تھی۔ اسے زعیم کے کسی رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا، الٹا اس نے بھرپور سگر عورتوں کی طرح اس کا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی، صفائی ستھرائی میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ وہ زعیم کو کسی چیز کے لیے چیخنے چلانے کا موقع نہیں دیتی تھی، تبھی وہ الجھ رہا تھا۔ زعیم نے نگہت کے لیے اپنے بیڈ روم کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے اسے پورا شہر گھمایا، کھانا بھی دونوں نے بنا اسے مطلع کیے باہر کھایا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ گھر آنے کے بعد وہ دیر تک اس کے کمرے میں گھسا، اسے کیس سے متعلق جانے کون کون سی پٹیاں پڑھاتا رہا۔ وہ اس پر بھی خاموش رہی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ عدالت لے گیا اور دونوں سارا دن گھر سے باہر رہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی، مگر اسی روز شام میں جب وہ کل کا بچا ہوا کھانا کھا کر برتن سمیٹ رہی تھی، تب اسی نگہت نے اسے اتنی عجیب بات بتائی کہ اس کی خاموشی قائم نہ رہ سکی۔ زعیم کیس کی سماعت کے بعد نگہت کو فلیٹ پر چھوڑ کر اپنے کام سے نکل گیا تھا، تبھی وہ عائزہ کے پاس آ بیٹھی تھی، جو کل کا بچا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ عائزہ نے اس کے سلام پر اسے چونک کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میرا یہاں آ کر رہنا اچھا نہیں لگا، تبھی آپ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے شکوے پر حیران ہوئی تھی۔ تمہارے بھائی کا گھر ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نہیں ہے وہ۔ عائزہ کے الفاظ پر جتنی شدت سے برہم ہو کر اس نے کہا تھا، وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں بچپن سے انہیں چاہتی ہوں، بے حد بے تحاشا، اور وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ کو گاؤں سے اٹھا کر ادھر شہر میں رکھا ہوا ہے، تاکہ میں بھی ان کے ساتھ رہ سکوں اور کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے۔ بچپن سے ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے۔ بھائی کی موت کے بعد بھی یہی ہماری ساری مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے بہن کہہ کر نہیں بلایا، نہ ایسی نظر سے دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شادی کیوں کی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ قطعی جذباتی ہو کر وہ بولتی گئی تھی اور ادھر عائزہ کے اندر سناٹے اترتے گئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، بھلا وہ اس کے ساتھ خوش کہاں تھا؟ اسے بے ساخت پرسوں رات کے وہ لمحے یاد آئے جب وہ اس کے قریب تھا، مگر پھر اچانک ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹ گیا تھا، جیسے وہ اس کے لیے نامحرم ہو۔ بھلا کیوں کیا تھا اس نے ایسا؟ کل رات کے ساتھ ہی اسے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی تھی، اور پھر جیسے دل کی وادی میں بہت کچھ ٹوٹتا بکھرتا چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اگر وہ اس سے کلوز نہ ہوتا تو بھلا اپنی زندگی کی اتنی اہم رات کیوں ضائع کرتا، جس میں وہ پور اس سجی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اسے قطعی کوئی اہمیت دیے کسی اور کو تسلی دلاسے دے رہا تھا، کسی اور کی دلجوئی کر رہا تھا۔ اسے یکلخت ہی اپنے خسارے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بدنصیبی تھی کہ محبت کے امتحان میں ذلت اور بے وفائی کے بعد اب شادی نے بھی سوائے ذلت اور فریب کے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور اندر اپنے کمرے میں آ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ نگہت نے مسکراتی چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی، سب کچھ چھین لینے کی چمک۔